नाज़रीन एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको साफ़ रमज़ान में। नाज़रीन हमने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, सहरी में खाया और इफ्तार तक तमाम तर गुनाहों से दूर रहने की कोशिश की। हर इंसान की हमारी यही कोशिश रही कि रमज़ान मुबारक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके और कोशिश की जाए कि हर तरह से रहमतों और बरकतों को समेटा जाए। कोशिश ये की जाए कि हमारे जो गुनाह हैं उनकी बख्शिश अल्लाह ताला से तलब की जाए। और यही वजह है कि रमज़ान मुबारक का महीना होता ही इतना खूबसूरत है क्योंकि ये इंसान को एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों नहीं, मतलब काउंटलेस किस्म के मौक़े फ़राहम करता है जिसमें इंसान उनका फ़ायदा उठाते हुए अपनी बख्शिश करवा सकता है। और हमारे नबी ने भी यही कहा है कि खुशनसीब वही है इस महीने में जो अपनी बख्शिश करवा ले, और बदनसीब है वो जो अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता। और इस पर हमारे नबी ने आमीन कहा है। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी हमारे पास कुछ रोज़ हैं, कोशिश करें कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे बार बार कि जो भी गुनाह हमसे हमारी पूरी ज़िंदगी में सरज़द हुए जा रहे हैं अनजाने, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। लेकिन फिर उसके साथ ये होता है नाज़रीन कि ईद जब आती है या चांद रात भी इवन जब आती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कौन हैं, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमने किस तरीके से गुनाह किए हैं और किस तरीके से आगे जाके वो गुनाह दोबारा रिपीट नहीं करें जिनके हमने रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की थी। तो अभी बात करने के लिए इस पर हमारे साथ मौजूद है अल्लामा दिलावर हुसैन शाह साहब, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, जैसे मैंने कहा कि रमज़ान मुबारक में हम लोग बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमारा ये गुनाह है, इनको माफ़ फरमा दे। लेकिन चांद रात आते ही ऐसे लगता है जैसे हम सब कुछ भूल चुके हैं। जी जी, ये नहीं होना चाहिए लेकिन ये अमूमन हो रहा होता है। अब इसकी क्या वजूहात हैं कि इस तरीके से होता है, हम सब कुछ भूल भुला के बैठ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने रेज़ किया है कि जो हमारे रमज़ान के समरात हैं वो हमें क्यों नहीं मिलते, हमारी जो स्पिरिचुअल बैटरी है वो सही चार्ज क्यों नहीं होती। इस बात को समझने के लिए हमें दो जो ग्रोह हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा कि हम जो रोज़ादार हैं उनकी कैटेगरीज बनाते हैं। दो ग्रोह हैं उनके। एक ग्रोह जो मुसलमानों का है वो टाइम गुजारी के लिए विदाउट एनी प्लानिंग और बिल्कुल जो है वो कोई जहन में उनके बात नहीं होती कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की कितनी अहमियत है, दुनियावी उखरवी अल्लाह के कुर्ब का हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, हमने बिल्कुल इसकी प्लानिंग नहीं की होती। हम रमज़ान को ऐसे ही ले रहे होते हैं जैसे कि आम दिनों को ले रहे होते हैं। हालांकि रमज़ान ऐसा नहीं है। रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा रूहानियत से मामूर और साल में एक दफ़ा इंसान की जो रूहानी ताकतें हैं वो बहाल करने के लिए होता है। ये तो वो लोग हो गए कि जिन्होंने बस वक्त गुजारी के लिए रोज़े रखे, सुना था और उनकी कोई तरबियत नहीं हुई, उन्होंने कहीं अच्छी मजलिस इख्तियार नहीं की, कहीं से कुछ सुना नहीं, या फिर सुना है अनसुनी कर दी, दैट्स ऑल। अब हम सेकंड ग्रुप की तरफ आ जाते हैं कि सेकंड ग्रुप मुसलमानों का ऐसा है कि जब रमज़ान आता है और रमज़ान से पहले जो शाबान का महीना है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का मामूल था कि बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में तैयारी करते थे कि रमज़ान आ रहा है, अपनी रूटीन चेंज कर लें। आप जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गुनाहों को जो है वो माफ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे इंसान जंग से पहले, जिहाद से पहले तैयारी करता था, जैसे बंदा जो है किसी भी इवेंट से पहले, किसी काम से पहले उसकी मुकम्मल तैयारी करता है, इसी तरह सहाबा किराम और हमारे असलाफ और आज भी अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो कि रमज़ान की बाकायदा तैयारी करते हैं। उस तैयारी में एक तो नीयत शामिल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात के नीयत क्या होनी चाहिए? नीयतों पर नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रख रहा हूँ। अच्छा, प्लानिंग क्या होनी चाहिए? प्लानिंग के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम की बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, हमें जो है इस मौजू पे सपोर्ट कर रही है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन कामा रमज़ाना एहतिसाबा व ईमान गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और एक दूसरी रिवायत में है मन कामा रमज़ाना ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आका अलैहिस्सलाम की नीयत से ईमान और एहतिसाब की नीयत से जिसने रोज़े रखे उसके सबका गुनाह माफ़ हो गया। लेकिन इस हदीस को समझने से पहले ही हम नतीजा अखज़ कर लेते हैं। क्या? मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, प्लानिंग के बगैर बस रोज़े रखना शुरू कर दी। बस मैं इसको मुख्तसर करके ये आपके सामने बयान करता हूँ कि ईमान तो ईमान हो गया कि हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने पढ़ा हुआ, हम मुसलमान हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एहतिसाब। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एहतिसाब?
اکاؤنٹیبلٹی انسان معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، بلکہ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ میں نے سابقہ زندگی میں کتنے گناہ کیے اور اس رمضان میں نے اپنے اللہ سے رو رو کے دعا کرنی ہے، میرے رب تو کتنا کریم ہے، مجھے معاف کر دے۔ نمبر 2، ہم نے موجودہ جو رمضان کو کیسے گزارنے اس کو پلان کرنا ہے، میں نے اپنی مصروفیات کو کیسے مینج کرنا ہے، میں نے کتنے جو روحانیت سے نور پیر والے اوقات ہیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے، میں نے رمضان میں ہر روز کیا بدل عبادات کرنی ہے، افطاری کے وقت بدل بدل کے دعائیں کون سی میں نے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نیکسٹ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور آفٹر رمضان جس وقت چاند رات ہوگی اس کے بعد میری روٹین کیا ہوگی، چونکہ رمضان میرے اندر اترے گا کہ نہیں اترے گا۔ جیسے میں اس کو یوں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو رمضان ہے، رمضان المبارک انسان کے باطنی طور پہ اس کو اثر انداز افیکٹ اس کے ہوتے ہیں، چارج ہو جاتا ہے انسان اندر سے۔ جیسے ایک نماز باطن ہے، کہتے ہیں کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے نہیں روکتی کہ ہم سلام پھیر کے بے نمازی ہو جاتے ہیں، پریکٹس ختم ہو گئی، اندر جو نور اترنا تھا وہ نہیں اترا، ہم نے سبق نہیں حاصل کیا۔ اسی طرح رمضان کا ظاہری جو وجود ہے وہ تو ختم ہو گیا فطر کے بعد، عید الفطر ہوگی، چاند رات تو ختم ہو گیا، لیکن جو ہمارے اندر اس نے اترنا تھا اس نے رمضان کے بعد باقی رہنا تھا، وہ نہیں رہا۔ بس اگر ہم رمضان کو 3 طریقوں سے گزاریں گے، ایک سابقہ گناہوں کو معافی کیسے مانگنی ہے، رمضان کو کیسے گزارنا ہے، رمضان کے بعد بھی کیا میں روزہ دار اور اس کے بعد بھی جاری رکھنا ہے، جو بھی جاری رکھنا ہے، اللہ کو اللہ سمجھنا ہے کہ کیا میں اس اللہ کو فراموش تو نہیں کر بیٹھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان دیا تھا، اور رمضان اس لیے دیا تھا کہ باقی دنوں میں بھی اللہ ہے، باقی دنوں میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، باقی دن بھی ہیں، ہم 1 مہینے کے مسلمان نہیں ہیں، ہم 12 مہینے کے مسلمان ہیں۔ اور جو لوگ یہ مایوس مت ہوں، اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو وداؤٹ پلاننگ اور احتساب کے بغیر یہ روزے گزار لیے ہیں، بھائی جتنے لمحات رہ گئے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، بس آج یہ نیت کر لیں رب ایک ہی لمحے میں سارے ثمرات عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسی ہے، وہ تو غفور الرحیم وہ ہے، غفور وہ تو الرحیم عطا ہے، کرنے والی ذات ہے، نیت بدلے تو وہ تو ماشاءاللہ کرم وہ تو فرما دیتا واقعی ہے۔ عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور بار بار انسان کو بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا تمہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا ابھی تو کیونکہ آپ نے جیسے بتایا چند ہی روز رہ چکے ہیں اور بہت ہی قیمتی لمحات ہیں ناظرین ہم سب کے لیے ہی، اور علامہ صاحب اب دیکھیں یہ قیمتی لمحات اس طرح بھی ہیں کہ طاق راتیں بھی چل رہی ہیں، اب ان میں لیلۃ القدر کی تلاش ہر ایک مسلمان کے لیے بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی جو ثمرات ہیں ان کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن یہ کیا حکمت ہے خدا کی کہ لیلۃ القدر کا جو علم ہے وہ زمین سے اٹھا لیا گیا، اب پتہ نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر کون سی، انسان کو اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ ہاں جی، یہ بڑا ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اس کے ساتھ بڑی موٹیویشن میرے خیال میں جڑی ہوئی ہے ہم مسلمانوں کی، تو اگر میرا خیال ہے یہ سوال آپ نہ پوچھتی تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی اور سننے والوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ میں حکمت ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوشیدہ جو انسان شاید سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا ہی انسان سوچتا ہے یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر شب قدر کو مخفی رکھ کے کرم کیا ہے، زیادہ کرم کیا ہے۔ پہلے اس کی 2 وجوہات انہوں نے لکھی ہیں بڑی زبردست، یقین کریں جب میں نے وہ وجوہات پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ کو ایک رات نہیں تمام طاق راتوں میں جستجو کی، اپنی ذات کی تلاش کا راستہ اور موقع عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اللہ کو تلاش کروں کچھ کمی رہ جائے، اللہ کے دوسری رات میں جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے تیسری رات میں اللہ راضی ہو، ہمارا تو عمل اتنے کامل نہیں ہے نا۔ بے شک اس میں اور دوسری بات انہوں نے لکھی کہ اگر ایک رات بتا دی جاتی، علم نہ اٹھایا جاتا، ہم اسپیسیفک ایک رات کو جس طرح لے کر بیٹھ کے عبادت کر دیتے، جو بیمار تھے جن کو موقع نہیں ملتا، جو بیچارے کسی مصروفیت میں تھے، ظاہر ایک رات میں پوری انسانیت تو خدا کی مخلوق نہیں کر سکتی، مجبور ہوتے ہیں، ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے تلاش کے اندر ایسا بھی رکھا ہو کہ ایک رات نہ ہو، کوئی بندہ اپنے انداز میں جب اللہ کو تلاش کرے اور اپنے انداز میں جب اللہ بہتر اپنا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا موقع دے تو ہر بندہ اپنے ہی انداز میں اسے تلاش کر لے۔
ہر بندہ اپنے انداز میں اس کو تلاش کر لے. کسی بندے کو اللہ لیلۃ القدر 23ویں رات کو دے دے, کسی کو 27ویں کو دے دے, کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے ہی. اور کتنا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اس کی مجھے بھی ایک یہ وجہ بھی لگتی ہے کہ اگر ہمیں یہ علم ہوتا, فار ایگزامپل موت کا بھی علم ہمیں اسی لیے نہیں دیا گیا کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہو کہ اچھا اگلے سال ہم نے مرنا ہے, تو آپ 1 سال پہلے ہی بستر کے ساتھ لگ جائیں گے اور آپ ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, انسان نا امید ہو جاتا ہے انسان. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ احسان کیا کہ اس کو یہ علم نہیں دیا. اسی طریقے سے اگر لیلۃ القدر کا بھی علم ہوتا مجھے لگتا ہے تو وہ شاید پھر ہم تلاش نہ کرتے, ہمیں پتا ہوتا, ہمیں پتا اچھا یہ مخصوص گھڑی ہے, ہم اسی مخصوص گھڑی پہ اللہ کے سامنے جاتے, باقی ہم جو ہے نا وہ جستجو نہ رہتی ہم میں. اللہ کو تو وہ جستجو اور کوشش پسند ہے نا. اچھا سسٹر, میں ایک یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے 2-3 جملوں میں اگر وہ سیکھ لیں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف شب قدر میں عبادت کرتے ہیں, باقی دن اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی اور گناہ کبیرہ ہے. کتنی بری بات ہے کہ ہم پورے سال گناہ کرتے رہتے ہیں اس نیت پہ کہ ہم شب قدر میں اللہ سے توبہ کر لیں گے. ایسے بھی تو اللہ پاک نہیں معاف فرماتا. یہ تو میرا خیال میں بغاوت ہے, اور انسان کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا سر نیچے کر کے بندہ بن کے رہنا چاہیے, اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اگلی شب قدر میں یا اگلے رمضان میں ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. بے شک ایسا ہی ہے. اور اچھا علامہ صاحب, ابھی عید الفطر آنے لگی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس علم سے آگاہ کیا جو ان کو بتایا جائے کہ عید الفطر کا فلسفہ کیا ہے, اس کو عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے. عید الفطر ہمارے پاکستانیوں کے لیے اگر کسی کے دل پر بات اتر جائے, کہتے ہیں کسی کے دل میں بات, ہم بات تو کر سکتے ہیں, اللہ کرے کسی کی روح اور کسی کے دل میں اتر جائے. رمضان رکھا ہے, رمضان کے روزے رکھے, سب نہیں رکھتے ہیں رمضان کے روزے تقریباً, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, آمین. لیکن چاند رات جب ہوتی ہے تو ہم بازاروں میں جا کے کتنا غول غپاڑا کرتے ہیں, خاص کر ہماری ینگ نسل. اس رات کی اتنی فضیلت ہے اور پھر عید کے دن کی اتنی فضیلت ہے. ہمارے تو بعض ایسے بادشاہ لوگ ایسے بھی ہیں جو عید کے دن بھی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے, رات پوری جاگتے رہیں گے, مارکیٹوں میں پھرتے رہیں گے, جناب چاند رات ہے, یہ ہے وہ ہے, مہندیاں لگوا رہے ہیں, جو وہ ہے شب جائزہ. جی سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات شب جائزہ ہے, اس رات کو جو بندہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مردہ دل کو زندہ فرما دیتا ہے, اور اس دن جب سب کے دل مر جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا, نہیں مارے, یعنی موت کے بعد بھی اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا رہے گا, اس کی قبر اچھی ہوگی. خوبصورتی ہے اس رات کی صرف, کیا بات ہے. اچھا, اب آپ نے پہلے تو حرام چیزوں کو پورا سال آپ نے چھوڑا, پھر آپ نے اللہ نے کہا یہ کھانا حلال ہے, یہ چیزیں حلال ہیں, یہ نہیں کرنی, آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ چیزیں کیا کر دی, چھوڑ دی, ترک کر دی. اللہ کتنا راضی ہوتا ہے, اللہ کو بڑا پیار آتا ہے کہ میرے لیے میرے بندے نے یہ چیزیں چھوڑ دیں. اچھا, ایک اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں اس کے جزا دوں گا, میں خود ہی اس کی جزا ہوں, میں رب اس کی جزا ہوں, میں اپنا آپ کو دوں گا. جتنی بھی دنیا میں نیکیاں ان کی اکاؤنٹ آپ ان کو کر سکتے ہیں, لیکن روزے کی جزا اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذات کی معرفت تمہیں دوں گا. جب سب روزے رکھ لیے, ہم دن کو بھوکے رہے, پیاسے رہے, تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہاری ضیافت کروں. تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے جیسے افطار ہے نا, افطار سے فطر ہے, افطار کے وقت ہم کھاتے پیتے ہیں نا, تو فطر بھی اسی سے ہے کہ جس وقت ہم عید ہوتی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے روزہ رکھنا, اس دن رب کی طرف سے ضیافت ہے, رب تمہیں کہتا ہے کہ اس دن کھاؤ بھی اور پیو بھی. پھر آخر میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا, امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں, ظاہر خواتین بھی عبادت کرتی ہیں, عیدگاہ میں جاتی ہیں بعض یہ جو ہیں, تو وہ لوگ جس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں, عبادت کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر جنہوں نے رمضان گزارا ہوتا ہے, اور ان پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے. کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. سبحان اللہ, کہ دیکھو نا میرے فرشتوں نے میرے بندہ جو ہے میری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے, روزے رکھے ہیں. تو یہ بتاؤ کہ جو مزدور مزدوری پوری کر لے تو اس کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے. تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین, اس کے لیے تو مکمل مزدوری ہونی چاہیے, پورا پورا اجر ہونا چاہیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو, ان تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا جو جہاں سے لوٹ کر گھروں کو جا رہے ہیں, اس حال میں جا رہے ہیں کہ سارے گناہ ان کے بخشے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, پھر میں جو یہ مانگ رہے ہیں میں نے ان کو عطا کر دیا.
اگر ہم کوئی بھی عبادت ہے اس کا پس منظر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے, کتنی محبت کرتا ہے ہم سے. اور پھر عید والا دن ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رو رہے تھے, کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا عید کا دن ہے کیوں رو رہے ہیں, آپ نے فرمایا عید کا دن ہے رو تو میں رہا ہوں, خوش وہ جس کے روزے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کتنی عاجزی اور انکساری, عید والا دن ہمیں عاجزی اور انکساری پر بھی ابھارتا ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری اس میں بھی دیکھیں احتساب اور اپنا تزکیہ کہ آپ کے روزے قبول ہوئے یا نہیں, کہ آپ کی عبادات جو ہیں وہ مخلصانہ طور پہ آپ نے کی ہیں یا نہیں کی. تو ہم لوگ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے, ہم لوگ بس بالکل بھول جاتے ہیں سب چیزیں کہ کیا عبادات کی, کیا ان کے مقاصد تھے, اور عید ہوئی تو جیسے ہم ہی آزاد ہو گئے اور ہم لوگوں نے دوبارہ سے گناہ کی راہ پہ چلے جانا ہے. بے شک بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سب کو بیان کیا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت بھی دیا, اور ناظرین بہت فروٹفل ڈسکشن رہی ہے یہ ہماری علامہ صاحب کے ساتھ. امید یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اسے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی لیلۃ الجائزہ اور عید پہ ہم لوگ یہ جو ابھی ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنی لائفز میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اسی دعا کے ساتھ یہاں پہ ایک بریک شامل کر لیتے ہیں.